अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान के साये में। आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नसीम अल मदनी हफिज़हुल्लाह, वकील कुल्लियतुश शरिया, जामिया मुहम्मदिया मंसूरा मालेगांव। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं फ़ज़ीलतुश शेख सरफराज फ़ैदी हफिज़हुल्लाह, दाई और मुबल्लिग़ सूबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई। आज जो मौजू लेकर के हम इस मजलिस में हाजिर हुए हैं वो है लैलतुल क़द्र, जिसको कहते हैं इज़्ज़त वाली रात, या जिसको हमारे उर्दू में कहते हैं शब क़द्र। बहुत अहम उन्वान है और बहुत बेहतरीन मौजू है ये लैलतुल क़द्र, जिसमें फ़रिश्ते क़तार अंदर क़तार उतर रहे हों और नूर की क़िंदीलें बिछी जा रही हों और रहमतों के दरवाज़े चौपट खोल दिए गए हों। इनसे से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करने के लिए हमने आज की ये मजलिस रचाई है। और इसका पहला सवाल यही है कि लैलतुल क़द्र या शब क़द्र या इज़्ज़त वाली जो रात है उसकी क्या फ़जीलत है। आइए ये बात हम समझते हैं डॉक्टर मोहम्मद नसीम अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह से। शेख, फ़ज़ाइल क्या हैं शब क़द्र के? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमारे ऊपर जो बेशुमार नेमतें हैं, उन्हीं नेमतों में से एक बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मौक़े देता है नेकियां कमाने के। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कभी भी करें, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और उस इबादत का अज्र अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास बहुत बड़ा है। लेकिन कुछ मौक़े अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको ऐसे देता है जो आप कह सकते हो आफर के तौर पर कि उनमें नेकियों का मिक़दार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारे मौक़े हैं, उन्हीं मौक़ों में से एक मौका है लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारे लिए एक आफर, एक हदिया, एक तोहफा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन लैलतुल क़द्र के बारे में कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। ये पूरी सूरत को अगर आप देखेंगे तो लैलतुल क़द्र की अहमियत आपको पता चलेगी। इसमें जो सबसे अहम बात इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई है लैलतुल क़द्र की फजीलत और उसकी अहमियत के बारे में, कि लैलतुल क़द्र के अंदर ये कुरान जो कि किताब हिदायत है पूरी इंसानियत के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको लैलतुल क़द्र के अंदर नाजिल फरमाया। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे शौक को बढ़ा रहा है, कह रहा तुम्हें क्या पता लैलतुल क़द्र क्या है। गोया यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के तारुफ के लिए लैलतुल क़द्र को जरिया बनाया। जी बिल्कुल जी, कि मतलब लैलतुल क़द्र का हवाला दिया, जैसे हम चीजों का हवाला देते हैं किसी के तारुफ वो कुरान जिसके जरिया से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुखातब है अपने बंदों से, जी कुरान ही के जरिया से मुखातब है अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह ही का कलाम है, वो इस लैलतुल क़द्र के अंदर नाजिल हुआ। कितनी अहमियत है उसकी। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र यानी क़द्र की रात जो है ये 1000 रातों से बेहतर है। 1000 रातों से बेहतर होने का मतलब ये है कि अगर 1000 रातें आप इबादतें करें तो इस रात के बराबर नहीं हो सकती है। अल्लाह अकबर। वो रातें 1000 रातें जिनमें लैलतुल क़द्र नहीं है, उनकी इबादत इस एक रात की इबादत से बेहतर नहीं हो सकती। इस एक रात की इबादत 1000 रात की इबादत से आपने बेहतर जो मौका की बात कही, इतना बड़ा मौका अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया कि सिर्फ एक रात की इबादत अगर आपने वो रात पा ली और उस रात इबादत कर ली तो 1000 रात की इबादतों से बेहतर है ये रात। यहाँ पर एक नुक्ता बहुत अहम है कि 1000 रात की इबादतों से बेहतर होने का मतलब क्या है। एक होता है अज्र में बेहतर होना, एक होता है इज्ज़ा, किफायत करना। तो इस तरह के जितने भी अहकाम है बहुत जगहों पर आपको मिलेगा कि फलां इबादत इतने इबादतों से बेहतर है। जैसे सूरह इखलास 1/3 कुरान के बराबर है, तो ये अज्र में बराबर है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने 3 बार अगर सूरह इखलास पढ़ लिया तो गोया कि पूरा कुरान पढ़ लिया। इसी को किफायत करना कहते हैं। मतलब ये काफी नहीं होगा, वो काफी नहीं है। मतलब ये नहीं कि आप और दिनों इबादत ही ना करें, सिर्फ आकर के एक रात में आपने इबादत कर ली तो आप सोच रहे बस अब तो लैलतुल क़द्र मिल गई, अब तवज्जो देने की जरूरत नहीं। एक हदीस है कि अगर किसी ने मस्जिद क़ुबा में जाकर के 2 रकात नमाज पढ़ी तो उसको उम्रे का सवाब मिलेगा।
تو اب اس کا مطلب نہیں کہ اس نے عمرہ کر لیا، عمرے کا اجر ملے گا، عمرہ کے لیے کافی نہیں ہے. یعنی یہ بھی نہیں کہ پھر اب وہ عمرہ نہ کرے یہ سوچ کے کہ میں نے تو یہ اگر کوئی آدمی ایک رات کی عبادت کر کے سمجھ لے رہا ہے کہ میں نے 1000 رات عبادت کیا، تو 1000 رات عبادت نہیں کیا، اجر تو اس کو مل گیا لیکن اس کی عبادت ایک ہی رات کی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے، اس رات کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں اس کو 1000 رات کا ثواب دیا. اور ایک جو ہے ایک چیز یہ بھی ناظرین کو سمجھنی چاہیے کہ مومن بندہ جو ہے وہ کوئی بھی نیکی کر کے یہ نہیں سوچ سکتا کہ چلو اب میں نے کر لیا ہو گیا. ایمان والوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی کر کے اس بات سے ڈرے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نیکیاں قبول ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی. تو یہ سوچ کر کے اچھا چلو رمضان میں تو ہم نے لیلۃ القدر میں عبادت کر لی تھی تو اب نیکیاں بہت ساری ہو گئی ہیں تو اب ادھر گناہ کرتے ہیں، یہ تصور نہیں ہونا چاہیے. یعنی مومنوں کی علامت یہ بیان الذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، وہ تو جب عبادت ڈھنگ سے کرے گا تو پھر وہ نور کی وہ کیفیت اس کے دل میں آ جائے گی کہ پھر وہ بات ہی نہیں خیال ہوگا. وہ یہ نہیں سوچے کہ چلو ہو گیا. اس بات کا ڈر لگا رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہماری عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کا یہ ڈر لگا رہنا چاہیے. نہ یہ کہ آدمی اس پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائے آرام سے. یعنی بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان ختم جب ہوتا تھا اور عید کا دن ہوتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ ایک سجدہ بھی میرا قبول ہو گیا ہے تو میں خوش ہو جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی عبادت قبول کرتا ہے. تو ایک سجدہ بھی اگر قبول ہے اس کا مطلب میں متقی ہوں، اور متقیوں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. یعنی اللہ نے متقیوں کے لیے جنت بنائی ہے. اور بعض سلف کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہے عبادت کرنے کے بعد 6 مہینے تک، جو شیخ نے شروع میں بھی فرمایا تھا کہ 6 مہینے تک دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرے. رمضان میں خاص طور پہ لیلۃ القدر میں بھی اور پورے رمضان میں بھی اس طرف بھی دعاؤں میں یہ بات بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کر لے. رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی. دیکھیے بعض سلف کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے گزرتے تو بے تحاشا روتے تھے. کون سی دعا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ تو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا. آپ یہ سلف کہا کرتے تھے کہ اللہ کا خلیل اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ اللہ کا خلیل حضرت ابراہیم. اللہ کے خلیل اتنا بڑا مرتبہ، حکم کس نے دیا تعمیر کرنے کا؟ اللہ نے دیا. کس کا گھر تعمیر کر رہا ہے؟ اللہ کا. پھر بھی ڈرا ہوا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہ ہماری عبادتیں قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. تو اس لیے یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کر لیا قبول ہو گئی. کرنے کے ساتھ ساتھ مستقل اس بات کے لیے فکر مند بھی رہنا چاہیے کہ ہماری عبادتیں قبول بھی ہو جائیں اللہ کے یہاں، اور ڈرا رہنا چاہیے. ڈر نہیں نکلنا چاہیے دل سے، بلکہ ایمان والا بندہ جتنا نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے اس کا ڈر کم نہیں ہوتا ہے اور زیادہ ہو جاتا ہے. اسی لیے بعض سلف نے کہا ہے کہ مومن کا ایمان جو ہے چڑیا کے 2 پروں کی طرح سے ہے. ایک جو ہے خوف ہے، ایک رجا ہے. خوف کا مطلب جب آپ عبادت کریں تو آپ کو خوف ہونا چاہیے کہ عبادت میری قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور اس کے لیے جب آدمی کو خوف ہوگا تو آدمی دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت قبول کر. اور رجا مطلب امید. آپ کو نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہوئی، آپ کو یہ اللہ رب العالمین پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ میری عبادت قبول ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کو ویسا ہی دیتا ہوں. اللہ رب العالمین اور اس کی رحمتوں کے بارے میں ہمیشہ پوزیٹو اور مثبت الایمان بین الرجا والخوف جس کو کہتے ہیں. فکر مند بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے. جزاک اللہ خیر. ناظرین ابھی شیخ جو بتا رہے تھے کہ ایک رات کی عبادت کا 1000 رات سے افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اجر و ثواب اس کا ملے گا. جیسے بہت ساری روایتوں میں موجود ہے کہ آدمی فلاں عمل کرے گا تو اس کو حج کا جو ہے اجر ہے. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی پر حج فرض ہے تو اب وہ عمل کر لیا اس نے تو اس کو حج نہیں کرنا ہے. تو یہی شیخ کے کافی کہنے کا یا کفایت کہنے کا یا اجزا کہنے کا مطلب ہے کہ اس رات میں اجر و ثواب اتنا ملتا ہے کہ 1000 رات میں کوئی عبادت کرے تو اس کو اجر مل جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کوئی اب عبادت ہی چھوڑ دے اور راتوں میں کوئی عبادت ہی وہ نہ کرے. جزاک اللہ خیر. شیخ آگے جو آپ بیان کر رہے تھے ابھی وہ ہم سنتے ہیں. لیلۃ القدر کی فضیلت میں ہم نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت بتائی جس میں ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس سورت کے اندر اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں. انشاءاللہ اگر اس سورت کی تفسیر یا اس کا ترجمہ ہمارے ناظرین پڑھیں گے تو انشاءاللہ انہیں بخوبی اندازہ ہوگا، ورنہ اگر ہم اس میں گئے تو ہماری بات لمبی ہو جائے گی. لیلۃ القدر کی فضیلت کے سلسلے میں بخاری کی روایت ہے، غالباً وہ مسلم کے اندر بھی ہے، کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ آپ نے کیا تو آپ کے پچھلے سارے گناہ
माफ कर दिए मासिवल जाएंगे। कबायर। जी, मासिवल कबायर, कबायर के अलावा जितने भी आपके सगायर हैं सब माफ कर दिए जाएंगे। और कबायर के माफ किए जाने का भी तरीका मैं बताता हूँ जी कि आपके कबायर भी उसी दिन माफ हो जाएं सब कुछ। जी आप एक बार अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगा करके तौबा जी। कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं गुनहगार हूँ, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं ये अहद करता हूँ कि अब आइंदा नहीं आइंदा ये करूंगा। गुनाह नहीं करूँगा, मुझे बख्श दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बार आप इखलास के साथ तौबा कीजिए, आपके कबायर सगायर सब माफ हो जाएंगे जी, जी, इंशाअल्लाह ताला। तो ये लैलतुल क़द्र की फजीलत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आमाल हैं लैलतुल क़द्र में करने के, उनको अगर आप देखेंगे तो अंदाजा होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी ज्यादा अहमियत देते थे लैलतुल क़द्र को। जज़ाकल्लाह खैर। शेख, अब लैलतुल क़द्र पे जो बात चल ही रही है कि उसकी इतनी फजीलत है, तो अब ये भी सवाल आता है ना हमारे नाज़रीन के जहनों में कि अब वो किस रात है जो कद्र वाली रात है? क्या वो सारी रातें कद्र की हैं या उनमें से कोई एक रात कद्र की है? क्या है वो? सबसे पहली बात तो ये कि लैलतुल क़द्र ये रमज़ान में है। जी, माह रमज़ान में। माह रमज़ान के अंदर लैलतुल क़द्र है। ये कैसे पता चला कि माह रमज़ान के अंदर है लैलतुल क़द्र? हमने जो अभी सूरत पढ़ी, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ था। और कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ था, उसकी दलील क्या है? शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ था। इससे पता चला कि लैलतुल क़द्र ये रमज़ान के महीने में है। अब अगला सवाल ये आ सकता है कि रमज़ान के महीने में है तो कब? जी, है ना? इसके सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्तगूहा फिल अशरिल अवाखिर, लैलतुल क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे में उसको तलाश करो। जी, आखिरी अशरा मतलब आखिर की जो 10 रातें हैं उनमें उसको तलाश करो। अब क्या उन 10 रातों में हमको तलाश करना है? उसके सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तहर्रउ लैलतल क़द्रि फिल वित्र मिनल अशरिल अवाखिर। जी, ये जो रिवायतें मैं जिक्र कर रहा हूँ ये सब बुखारी मुस्लिम की हदीसें हैं। जी, लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। गोया कि आखिर की जो 10 रातें हैं उनमें से जो ताक रातें हैं उन्हीं में से कोई एक लैलतुल क़द्र है। ताक रातें कौन कौन सी हैं? 21वीं की रात, 23वीं की रात, 25वीं की रात, 27वीं की रात और 29वीं की रात। ये ताक रातें हैं। इन ताक रातों में हमें लैलतुल क़द्र को तलाश करना चाहिए। बाज़ सलफ का ये भी कहना है कि वो बाकायदा जो 10 रातें हैं उन 10 रातों को में वो तलाश करते थे। बल्कि शेखुल इस्लाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह रमज़ान को, जी, शेखुल इस्लाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि वो पूरे रमज़ान कहते थे, अगर मुझे ये पता चल जाए कि इस साल लैलतुल क़द्र है तो मैं ख्वाहिश करता हूं कि मैं पूरे साल उसको तलाश करूं। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए मोमिन को कि वो 10 रातें वो तलाश करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे उन 10 रातों में। जज़ाकल्लाह खैर। तो अभी आपने जो बताया ना कि और जो मोमिन अगर हदीस होगा नेकी का और उसको उसकी अहमियत पता होगी तो 10 रातें इबादत उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। बाज़ मतलब एक मिजाज ये बन जाता है ना, लोग ये सोचते हैं अरे इस रात में कर लिया, अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा? तो भाई आपने इबादत अजर तो मिलेगा ही, आपका अजर थोड़ी ज़ाया होगा। अगर वो लैलतुल क़द्र नहीं भी है तो आपने रमज़ान में और आखिरी अशरे में और रातों में, जिसके बारे में ये आता है कि सबसे अफजल जो है अशरा रमज़ान का आखिरी अशरा है। बाज़ ने कहा कि ज़िलहिज्जा का पहला अशरा है और बाज़ लोगों ने कहा कि ज़िलहिज्जा के पहले अशरे के दिन अफजल हैं और आखिरी अशरे की रातें सबसे अफजल हैं। तो अफजल तरीन रातों में आपने इबादत की, तो अगर मान लीजिए कि वो लैलतुल क़द्र नहीं भी थी तो ऐसा तो नहीं कि आपकी इबादतें ज़ाय हो गई। हमारे नाज़रीन को ये बात जाननी चाहिए कि लैलतुल क़द्र को जो तलाश करने के लिए कहा है कि जो रातें हैं 10, उनमें से जो 5 हैं तो वो पांचों अगर आप जाग रहे हैं तो कोई एक ही रात होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो रातें, बल्कि 10 रातें जागनी चाहिए, उस पर ताकीद करनी चाहिए। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल कमर कस लेते थे, खुद भी जागते थे, अपने घर वालों को भी जागते थे। कम से कम अगर कोई 5 ही में जागता है और वो ये न सोचे कि भाई बाकी जो है तो उसकी इबादत का कोई मतलब नहीं, सबका अजर है, बस ये है कि वो एक रात जब मिलेगी तो वो 1000 महीनों से अफजल है। तो शेख अभी जो गुफ्तगू चल रही थी हमारी, ये आपने बताया कि वो आखिरी 10 रातों में है, फिर उन आखिरी 10 रातों में वो जो 5 रातें आपने भी गिनाई, अब ताक जो रातें हैं, अब उन 5 जो ताक रातें हैं उनमें एक मौक़िफ़ ये मिलता है और बड़ी क़ुव्वत के साथ उसका जिक्र किया जाता है। और हम लोगों ने भी अपने महदूद मुताले में जो देखा है कि बहरहाल 27वीं के मुताल्लिक़ कुछ रिवायतें ज़रूर हैं। तो आखिर क्या मसला है? क्या 27वीं मुतय्यन है या कुछ अख़स है, कुछ ख़ास बात है उसकी? देखिए, 27वीं रात के बारे में असलाफ से बाज़ अक़वाल मिलते हैं। उनमें से जो सबसे कवी कौल है मैं उसका जिक्र करता हूँ आप लोगों के सामने। उबई बिन काब
ایک صحابی ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، انہوں نے قسم کھایا کہ 27ویں کی رات کو جو ہے لیلۃ القدر ہے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس کی بنیاد پر بعض دوسرے اسلاف کا قول بھی ہے کہ 27ویں کی رات زیادہ اہم ہے اور اس میں زیادہ امید ہے، یا کچھ لوگوں نے کہا کہ یہی ہے، بلکہ بعض لوگوں نے کچھ اور راتیں بھی گنائی۔ جی ہم دیکھتے ہیں کہ اس روایت کا مفہوم کیا ہے، جو ابی بن کعب کی روایت ہے۔ ایک روایت ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے لیلۃ القدر کو دکھایا گیا، یعنی بتایا گیا کہ فلاں رات میں ہے، پھر میں بھول گیا اس کو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا، پھر میں بھول گیا، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ اس دن بارش ہوئی تھی، زمین گیلی تھی، میں پانی اور کیچڑ میں نے سجدہ کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے صبح کے دن فجر کے بعد دیکھا کہ آپ کے ماتھے پر مٹی لگی ہوئی تھی، حقیقت میں اس رات بارش ہوئی تھی اور کیچڑ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ کی وجہ سے مٹی لگی ہوئی تھی، اور وہ 21ویں کی رات تھی۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ وہ 21ویں کی رات تھی، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بار بتایا گیا کہ لیلۃ القدر فلاں رات میں ہے، وہ 21ویں کی رات تھی، کیونکہ آپ نے جو علامت بتائی وہ علامت ایک صحابی کو یاد تھی، انہوں نے بتایا۔ اب اس روایت کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابی بن کعب کا جو قول ہے وہ کسی خاص سال کے بارے میں ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر ایک ہی رات میں نہیں ہوتی کہ ہر سال اسی رات کو آئے، گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے انہوں نے یعنی ایک صحابی نے دیکھا اور نشانی ملی 21ویں والی رات ٹھہری، ایسے ہی جن صحابی نے 27ویں کہا ہے گویا کسی سال ایسا بھی ہوا ہوگا کہ وہ 27ویں رہی ہوگی، تو انہوں نے اس کو روایت کیا، تو اس طریقے سے اختلاف جو ہوا۔ جی انہوں نے گویا کہ کسی ایک خاص سال کے بارے میں بتایا، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ رات بدلتی رہتی ہے، کبھی ہو سکتا ہے 21 کو ہوتی ہو، کبھی 23 کو، کبھی 25 کو، اس طرح بدلتی رہتی ہے۔ قرآن تو کسی ایک ہی رات میں نازل ہوا ہوگا نا، تو بدلتی کیسے رہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، تو قرآن لیلۃ القدر رہا ہوگا۔ ہاں اس بار لیلۃ القدر رہا ہو، اس بار قدر کی رات وہی رات رہی جس رات میں قرآن اترا۔ یہ اشکال کیونکہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ دیکھیے 10 ہی راتیں تو ہیں، میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں 10 ہی راتیں تو ہیں، آپ ان اختلافات میں کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ وہ 10 ہی راتیں ہیں، اور ابھی جو میں نے 2 روایتیں ذکر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وتر اور طاق راتوں میں تلاش کرو، کیا 10 راتیں ہمیں بھاری پڑ رہی ہیں؟ اگر ہم وہ 10 راتیں جا کر کے عبادت کر لیں، کیا کوئی بہت میں اپنے ناظرین سے آپ ہی کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ نے کہا کہ 10 ہی راتیں تو ہیں۔ دیکھیے جب ہم کوئی چیز پانا چاہتے ہیں، کوئی ٹارگٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہمارا مقصد ہوتا ہے، تو اس مقصد کے لیے کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہوتی ہے، ہم اس کو کر ڈالتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ نہیں وہ چیز نظر انداز کر دو اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ وہ مقصد جہاں جہاں ممکن ہوتا ہے سب کو سمیٹ کے چلتے ہیں۔ تو جب یہاں اختلافات ہو رہے ہیں کہ 27ویں کو ہے، 21ویں کو ہے، فلاں کو ہے، فلاں کو ہے، لیکن ہے انہی 10 میں، تو ایک مومن کا کام ہوگا، ایک دل والے بندے کا کام یہی ہوگا کہ ان 10 کو وہ سمیٹ کر کے چلنا چاہے گا تاکہ وہ رات کسی بھی حال میں چھوٹنے نہ پائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہے نا کہ چھپا دی اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ بھی بندوں کا شوق دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ چاہتا تو ظاہر کر دیتا، پر چھپی ہوئی اللہ کی حکمت سے چھپی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی شوق دیکھنا چاہتا ہے بندوں کا کہ بندوں کا شوق کتنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب اتنی بہترین رات ہے اور اتنے اجر والی رات ہے، تو سوال یہ ہے نا کہ ہم یہ جاننا چاہیں گے اور ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر کیا کیا کرنا چاہیے؟ اتنی پیاری رات ہے، اتنا سارا ثواب ہے، اتنا سارا اجر ہے، تو کیا کیا ہم کر ڈالیں کہ اللہ کے ہم مقبول ہو جائے؟ تو شیخ یہ بتائیں ذرا سا اعمال کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیے آپ کے سوال کے جواب کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ہے نا؟ ہمیں تو یہی جاننا ہوگا کہ جب یہ رات اتنی فضیلت والی رات تھی تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ منقول ہے کہ آپ یہی کرتے تھے؟ اگر آپ یہی کرتے تھے تو ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ، کہ جب آخری عشرہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ازار باندھ لیتے تھے۔ کچھ علماء نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں سے الگ تھلگ ہو جاتے تھے، کچھ نے یہ بھی کہا کہ چونکہ جب کسی کام کے لیے آپ تندہی سے تیار ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ شد مئزرہ، کمر باندھنا، کمر کس لیا جیسے کہتے ہیں۔ تھوڑا اشارے میں چلیں گے کیونکہ ہمارے ناظرین کا وقت جو ہے بہت کم ہے۔ اور احیا لیلہ، رات جاگتے تھے، اور ایقظ اہلہ، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے اور اس میں دعا کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت ہے کہ کان یجتہد فیہا ما لا یجتہد فی غیرہا،
عبادت میں اتنی محنت کرتے تھے جتنی محنت آپ کبھی نہیں کرتے تھے. شیخ خلاصے کے طور پہ کیا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جتنی ساری عبادتیں آپ رمضان المبارک کے مہینے میں کرتے تھے وہ ساری عبادتیں آپ آخری عشرے میں بڑی محنت کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ، بڑی کثرت کے ساتھ کرتے تھے؟ اور ایک اور روایت کا میں ذکر کر دوں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی ہے تو میں کیا دعا مانگوں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ دعا یہ مانگو، کہو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، تو بخشش کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. جزاک اللہ خیر. قیام کے بارے میں کیونکہ خصوصی حدیث ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، اس لیے قیام بہت زیادہ کرنی چاہیے. خاص طور پہ جو ہمارے ناظرین ہیں، اگر کوئی مسجد کے ذمہ داران ہیں تو ان کو یہ توجہ دینی چاہیے کہ لیلۃ القدر میں خاص طور پہ قیام جو تراویح پڑھتے ہیں وہ لمبی ہو، اور اگر اس کی گنجائش نہ ہو تو یہ بھی کرنا چاہیے کہ عام لوگوں کے لیے آپ ایک تراویح جو معمول کے مطابق ایک پارے کی ہوتی ہے رکھیں، اور دوسرے لوگ جو شوق سے لمبا قیام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے 2 پارہ 3 پارہ کا الگ سے انتظام کر دے تراویح پڑھنے کا، کہ لوگ اس میں بھی شامل ہو جائیں جو استطاعت رکھتے ہیں قیام کرنے. گویا خلاصہ یہ ہوا کہ تمام عبادتوں کو کثرت سے کرنا چاہیے، شدت سے کرنا چاہیے، اور مزید توجہ سے کرنا چاہیے ساری عبادتیں. آئیے بس اس سلسلے کا ایک آخری سوال اور ہو جائے. بڑا حالانکہ اختلافات ہوتے رہتے ہیں اس مسئلے میں کہ شب قدر میں جو تقریروں کا مسئلہ چلتا رہتا ہے، تو ایک تو جانب اس کا فقہی ہے اور پھر ایک جانب اور اس کا یہ ہے کہ مطلب اس میں جو شدت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. تو دونوں جوانب کے حوالے سے جو ہے ہم آپ دونوں سے پوچھنا چاہیں گے. سب سے پہلے شیخ فقہی حکم اس کا بتا دیں مختصر انداز میں. دیکھیے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ ہمیں وہ کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے. اب عبادت کا اگر آپ عام مفہوم لیں گے تو ہمارا ہر کام عبادت ہے اگر ہم خلوص نیت کے ساتھ کریں. لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ رمضان تقریریں کرنا بھی عبادت ہے، اور اسی طرح سے مذاکرہ علمیہ کرنا عبادت ہے، کسی کو وعظ نصیحت کرنا عبادت ہے. لیکن عبادت کا وہ عام مفہوم یہاں پر نہیں ہے جو رمضان میں تو ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے اسلاف سے یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ مسجدوں میں محفلیں لگا کر کے وہ تقریریں کرتے تھے، بلکہ وہ نمازیں پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے. اس لیے یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے. ہاں، البتہ آپ کو اگر ایسا لگے کہ چند نصیحتی کلمات آپ نے کسی کو کہہ دیے، یا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، جن کو بہت ساری چیزیں نہیں معلوم ہوتی، آپ نے بیٹھ کر کے قرآن ان کو سنا دیا، تو میرے خیال سے اس کی گنجائش ہونی چاہیے. لیکن باقاعدہ لیلۃ القدر کو جو ہے تقریروں کی رات بنا دینا، اس میں ہمارے یہاں جو ہو رہا ہے اس کی گنجائش نہیں. گویا خلاصہ یہ ہوا کہ اصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو عبادت کرتے تھے وہی عبادت ہم بھی کریں. اب کہیں عبادت میں تعاون کے طور پہ کہیں تھوڑی سی تقریر گویا کرنی پڑی، 5 منٹ کی 10 منٹ کی، کوئی ایک بیان ہو گیا مختصر سا، تو گویا اس کی ایک گنجائش سی موجود ہے. لیکن جو اس کو تقریروں کی رات بناتے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ وہ جو گنجائش بھی ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کا ذکر نہیں ہے، صحابہ کے اعمال میں اس کا بھی ذکر نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ ہی دیں تو یہ زیادہ اچھا ہے. کسی مجلس میں ایک اہم بات میں نے یہ ذکر کی تھی کہ عبادت کا اس کی حیعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہونا چاہیے، اس کی کیفیت میں. اب وہ کیفیت ہم تلاش کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. کیا ہمیں عبادت کی وہ کیفیت ملتی ہے جس کو ہم تقریروں کے ذریعے سے ہم کر رہے ہیں؟ وہ کیفیت نہیں ملتی ہے. صرف تقریر کا ہی مسئلہ نہیں، پوری رات نعتیں پڑھنے میں گزر جاتی ہیں. وہ تو اس میں کوئی مطلب نعتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو سننے یا پڑھنے میں کوئی ثواب کا کام نہیں ہوتا، نہ عبادت ہوتی ہے. بالکل، اس لیے تو وہ ایک دم نفس کی لذت والا معاملہ بن جاتا ہے. ایک یہ بھی رہتا ہے کہ بھائی کیونکہ قرآن کی رات ہے تو قرآن کی تفسیر کر لیں بیٹھ کر کے، تو وہ ایک گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن یہ پوری رات جو تقریریں ہوتی ہیں، چندے ہوتے ہیں، وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ چندہ کرنے والے جو پوری رات رسید کاٹتے ہیں اور یہ رہتا ہے کہ یہ بھی ایک عبادت ہے، تو یہ چندہ کرنے والی رات نہیں ہے. ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا لیلۃ القدر کے حوالے سے اس کے فضائل کیا ہیں اور اس کے احکامات کیا ہیں اور اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے. آپ سن رہے ہوں گے اور سنتے ہی آپ یہ عہد کیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو آخری عشرہ ہے ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح پورے اس آخری عشرے میں، اس کے دن میں بھی اور اس کی راتوں میں بھی، وہ تمام عبادتیں جو رمضان المبارک میں خاص طور پہ مشروع ہیں وہ سب ان میں کریں گے اور لیلۃ القدر کا اہتمام کریں گے. اور بطور خاص جو آخر میں تقریروں کا جو مسئلہ آ گیا تو ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ یہ تقریروں سے ہم اجتناب کریں، اللہ یہ کہ کہیں تھوڑی موڑی بات آ گئی تو اس کی گنجائش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.